बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। अहलन वसहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्ल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और हर कदम पर हमारे लिए आसानियां फरमाए और हमें मोहसिनीन जैसी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। सबसे पहले अपनी नीयत अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं कि हम जो भी इल्म सीख रहे हैं इसमें हम सब का मकसद क्या है, अल्लाह को राजी करें। क्योंकि आप देखें इंसान नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, इबादत है ना वो हमारे रब की। तो हम इस क्लास को क्यों ले रहे हैं? ताकि उस इबादत को खूबसूरत अंदाज में कर सके। इसलिए नहीं कि लोग फिर कहें कि माशाल्लाह कितनी जबरदस्त इनकी नमाज है, कितनी इनकी अच्छी नमाज है, ये बड़ी लंबी नमाज पढ़ती हैं। नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हम ये इल्म हासिल क्यों कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला का चेहरा हासिल हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हम मुहसिनीन जैसी नमाज अदा करें इंशाल्लाह। तो चलिए नियत के इखलास की दुआ मांगते। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, कि अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी होते हैं। आमीन। अच्छा, पिछली दफा मैंने देखा था आपके आप में से कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवालात थे वुदू के हवाले से, और कुछ के ऐसा डिस्चार्ज हो तो क्या नमाज हो जाती है या नहीं। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीचर हैं सिस्टर रूबी तारिक, उन्होंने 3 क्लासेस में फिक्र ऑफ तहारा बहुत डिटेल से पढ़ाई है। और जितने भी खवातीन के मसले हैं ना, पीरियड से रिलेटेड हैं या लिकोरिया है या डिस्चार्ज है, उन्होंने सारे मसाइल को उसमें डिस्कस किया और डिटेल में सारी बातों का जवाब दिया है फ्लो चार्ट्स के साथ। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर यूट्यूब पे जाएं, @अलहुदा ऑनलाइन हमारा चैनल है, इस तरह का गोल्डन आपको लोगो नजर आएगा, उसमें प्लेलिस्ट आपको एक नजर आए, प्लेलिस्ट में फिर जाएं, ठीक है। तो फिक ऑफ तहारा उर्दू ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपने फिर वो सारी जैसे जो सीरीज है फिक ऑफ तहारा की, आप उसको सुन लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी जो आपके वुदू से रिलेटेड, गुसल से रिलेटेड सवालात हैं सब कवर हो जाएंगे। और इसी तरह जो आपकी ये वाली क्लास है सलाह की, अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है और आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं या किसी से शेयर करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप लेट्स इम्प्रूव आवर सलाह, ये प्लेलिस्ट इसकी भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है @अलहुदा ऑनलाइन, इसमें जाके आप फिक ऑफ तहारा से सारे लेक्चर सुन लें, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें तो हम शराइत पे फोकस कर रहे हैं, मेनली नमाज का टॉपिक है ना ये। और फिर ये कि बहुत ज्यादा हम अगर मसले मसाइल में जाएंगे तो फिर जो हमारा मेन कंटेंट है वो कवर होने से रह जाएगा। और जाहिर है आपके भी बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स होने चाहिए। इन्हीं मकासद के लिए हमने फिर ये फिक ऑफ तहारा का सब्जेक्ट भी पढ़ाया था। तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल है, खासतौर पर जिन सिस्टर्स के कोई ऐसे इश्यूज हैं कि आपको वुजू या गुस्ल में मसला होता है तो आप जरूर इस सीरीज को सुन लें, ठीक है। और इंशाल्लाह इस क्लास में हम फोकस क्या करेंगे कि अपनी नमाज को दुरुस्त करें, क्योंकि जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सब काम दुरुस्त हो जाते हैं। आज का सबक इंशाल्लाह, एक तो नमाज की 9 शराइत आपको याद होगी, ये बताएं। आप उंगलियों पे गिन के बता सकते हैं? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड। हमने रफुल हदस के टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी बावुजू होना। उसके मजीद कुछ अहकामात रह गए थे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर वुदू में अल्लाह सुब्हान ताला ने जो आसानियां हमें दी वो हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तयम्मुम का तरीका, क्योंकि ये वुजू का ऑल्टरनेट है, अगर पानी ना मिले तो क्या करें। और उसके बाद नमाज की छठी शर्त है सतरुल औरा, तो अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम उसको भी आज कवर करेंगे। तो नमाज की 9 शराइत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप देखें कि एक उस्ताजा की मुझे बहुत अच्छा जुमला लगा था जब उन्होंने हमें हय्या अलस सलाह का सब्जेक्ट पढ़ाया था।
تو کسی اسٹوڈنٹ نے اسی طرح کچھ سوال پوچھا نا کہ مثلا یہ اتنی ڈیٹیل میں ہم شرائط کے بارے میں جان رہے ہیں اور سارا کچھ، تو اس کی کیا وجہ ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر کام کا نا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا۔ اور ہماری عبادات میں 2 عبادات ایسی ہیں جن میں لباس کی وضاحت کی گئی ہے خاص طور پہ، ایک تو نماز ہے، دوسری کون سی ہے؟ ایک اور عبادت ہے نا جس میں نماز کو یعنی لباس کو واضح کیا گیا، شاباش، جو حج عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ایک ڈریس کوڈ ہے جس کو ہم نے فلفل کرنا ہے، اور اس لیے ان سب باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیں تو اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے، تب ہم اس عبادت میں زیادہ لطف اٹھا سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے جب آپ ان کو پورا نہیں کرتے تو نماز میں خلل کیسے آتا ہے نا؟ جیسے کچھ تو آپ دیکھیں بیسک شرائط ہیں ہماری الحمدللہ، جیسے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، صحیح غلط کی پہچان ہونا۔ پھر اس کے بعد اگر باقی شرائط کو آپ دیکھیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ہمیں ایک حکمت اس طرح نظر آتی ہے کہ اس کا امپیکٹ ہماری اسپرٹ پہ ہوتا ہے یا ہماری روح پر ہوتا ہے نا، بالکل۔ تب آپ دیکھیں کہ ازالت النجاسہ یعنی ہم فزیکلی اپنے آپ کو پیور کرتے ہیں، اور 3 جگہوں کو پیور کرتے ہیں، اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، اپنے لباس کو، اور ساتھ ہی جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے اس کو بھی صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رفع الحدث، یہ ہماری اسپرچل پیورٹی ہے، یعنی جو چیزیں ہو سکتا ہے آپ کا لباس بھی صاف ہو، آپ کا جسم بھی صاف ہو، جگہ بھی صاف ہو، لیکن آپ چونکہ وضو کی حالت میں نہیں ہیں، آپ اسپرچلی پیور نہیں ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے آپ نے آپ کو اسپرچلی بھی ہمیں پیور کرنا ہے۔ پھر ڈریس کوڈ ہمیں بتا دیا گیا نماز کا، وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور نیت اللہ کے لیے خالص ہونا۔ اب آپ دیکھیے جب ہم ان ساری کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز جو ایک نمازی اچیو کرتا ہے وہ ہے نماز کا خشوع۔ جب آپ صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ، صاف جسم کے ساتھ، اچھے وضو کے ساتھ، سطر کو پراپر کور کر کے نماز کے وقت میں صحیح ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے اللہ کے لیے نیت خالص کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر لباس نامکمل ہے تو آپ کی نماز میں خشوع نہیں آئے گا، وضو نامکمل ہے نماز میں خشوع نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری شرائط ہماری نماز کی کوالٹی کو بہتر کرتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ڈیٹیل میں سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم نے بات کی کہ رفع الحدث یہ اسپرچل پیورٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو باوضو لے کر آتے، باوضو کرتے ہیں تاکہ ہم نماز کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو الحمدللہ ہم نے وضو کا جو مسنون طریقہ تھا وہ لاسٹ کلاس میں ہم نے مکمل کر لیا، اور پھر جو وضو کے بعد کے 3 اذکار ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے کور کیے تھے۔ کچھ احادیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کے کچھ روحانی فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کیا تھا۔ اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ خارج ہو جاتے جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ وضو کا جو پروسیس ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ ایک ہم اپنے آپ کو اسپرچلی بھی پاک کر رہے ہیں نا، یعنی ہر اس کو ہم دھو رہے ہیں، ہر حصے کو ہم دھو رہے ہیں، اور جو اب دیکھیں میجر تو لمس ہماری یہی ہیں نا جن سے گناہ ہوتے ہیں، ہمارا منہ ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ وضو کرنا انسان کو اس گلٹ سے نکال دیتا ہے
کیونکہ ہر دفعہ گناہ کر کے انسان گلٹی فیل کرتا ہے، پھر وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی وضو کرتا ہے، تو وہ پروسیس اپنی توبہ کا کمپلیٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد نفل پڑھنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی مسنون طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی بہت وسوسے ادھر خیالات نہ اس کے آئیں، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے۔ بالکل ان کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ اور یہ آپ دیکھیں آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ نے وضو کیا تو اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں، تو یہ بھی گناہوں کو بخشنے کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وضو کرنا فرض کر دیا نماز سے پہلے، وہاں پر ہمیں کچھ آسانیاں بھی دے دی الحمدللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ احادیث ڈیٹیل میں ان تینوں کتابوں میں مل جائیں گی کہ آپ وضو ایک دفعہ کر سکتے ہیں، سارے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو دیں تو آپ کا فرض وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ 2 دفعہ اعضاء دھو کر بھی وضو کر سکتے ہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور 3 دفعہ کر کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کرنا فرض ہے، اور اگر ہم 2 اور 3 دفعہ کرتے ہیں تو پھر ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر طرح آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن 1 ٹائم کرنا تو مینڈیٹری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسانی دی وضو میں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور جو آسانی ہے کہ ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھنے کی رخصت ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انلیس کہ آپ کا کوئی اس طرح کی تکلیف یا بیماری نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے بعد، تو آپ نے اگر ظہر کے وقت وضو کیا اور آپ عصر کے وقت بھی آپ کا وضو ہے تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی۔ تو یہ دلائل آپ کو ان دونوں احادیث میں مل جائیں گے جو سنن نسائی اور صحیح مسلم میں آئی ہے کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی۔ تو یہ بھی ہمیں ایک رخصت و گنجائش ہے۔ کئی دفعہ ہم جیسے مسجد میں جاتے ہیں نا، آپ جیسے مغرب کے وقت چلے گئے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں عشاء پڑھ کے آؤں گی اب، تو آپ کو دوبارہ عشاء سے پہلے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا ہے تو آپ اسی وضو میں عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو آسانی وضو میں ہے وہ ہے کہ اگر باوضو ہے تو جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، تو آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ تب آپ دیکھیں کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1 مکمل وضو کریں اور پاؤں بھی اچھی طرح سے دھوئیں۔ نمبر 2 پھر آپ جرابیں پہن لیں، جو بھی آپ کی ساکس ہیں ان کو پہن لیں۔ پھر اگلی نماز سے پہلے جب وضو کریں تو جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پھر کیا ہے کہ آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا اچھے سے پورا مکمل وضو، اس کے بعد آپ نے اگر ساکس پہن لی ہے تو پھر نیکسٹ اگر پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ دوبارہ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں گیلی کریں، پھر انہیں پاؤں کے اوپر سے پنڈلی تک ایک دفعہ پھیر دیں۔ آپ دیکھیں اس طرح انگلیاں کھول کے رائٹ سے رائٹ پاؤں پہ اور لیفٹ ہاتھ سے لیفٹ پاؤں پہ ایک ہی دفعہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسح کر لینا پاؤں کے اوپر، اور پاؤں کے نیچے سے نہیں کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ جیسے ہم چلتے رہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پاؤں کے نیچے سے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ سنت میں پاؤں کے اوپر سے مسح ہے تو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے اور پاؤں کے اوپر سے مسح کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ مسح کا طریقہ ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ اسلام کی ہوئے کہ میں نے ریفرنسز یہاں لکھے ہیں۔
وہاں پہ آپ کو یہ ساری احادیث کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی کہ دائیں پاؤں کا مسا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں کا مسا بائیں ہاتھ سے کرنا. مسا کرتے وقت انگلیاں پھیلا دی جائیں اور ایک بار مسا کرنا کافی. اب دیکھیں یہ ایک رول بھی بہت اچھا علماء دیتے ہیں کہ اعضاء جب ہم پانی سے دھوتے ہیں تو ایک دفعہ سے زیادہ ہے, جیسے 2-3 دفعہ بھی, لیکن مسا جب بھی کریں گے وہ ایک دفعہ ہوگا. اچھا, کیا پاؤں کے علاوہ بھی کوئی مسا کرتے ہیں آپ نماز میں؟ یہ بتائیں. سوری, وضو میں کوئی مسا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا مسا. کہاں کرتے ہیں؟ سر پہ مسا کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ. پھر آپ دیکھیں کانوں کا بھی مسا کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ. اسی طرح جب آپ جرابوں کے اوپر مسا کریں گے تو بھی کتنی دفعہ ہوگا؟ ایک دفعہ. تو کوئی بھی مسا جب کیا جائے تو وہ ایک دفعہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر کسی مجبوری میں دونوں ہاتھوں سے نہ کر سکیں, اب آپ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گھٹنے کی تکلیف ہے, بیک کی, آپ زیادہ جھک نہیں سکتے, دونوں چیزیں دونوں ہاتھ نہیں آپ کے پاؤں تک پہنچ رہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ تو پہلے دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں اور پھر بائیں پر کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی پھر رائٹ ہینڈ سے 1 at a time آپ کر سکتے ہیں بعض دفعہ اگر کبھی مجبوری ہو, لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں پہ اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں. اچھا, ہم جراب کے نیچے کے بجائے اوپر مسا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ابن عثیمین سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ مسا صفائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سنت پر عمل اور عبادت. تو بہت پیارا انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو مسا کرتے ہیں وہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ موزوں پر مسا کے لیے جب بھی ٹھنڈ لگے موزے پہن لیں اور وضو کے بعد ان پر مسا کر لیں. آپشن 1 جی نہیں, انہیں باوضو پہنا ہو. جی ہاں, مسا کی رخصت سے فائدہ اٹھا. آپشن 1 اور 2. چلیں ماشاءاللہ, اللہ مبارک. آپشن 1 از کریکٹ. آپ دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کا وضو نہیں اور آپ نے ساکس پہن لی, آپ کو سردی لگ رہی تھی اور پھر آپ اس میں مسا کر لیں گے. نہیں, آپ نے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی. بے شک آپ باوضو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پہن لیا, دیٹس فائن. مینڈیٹری کیا ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے. اس حالت میں آپ نے ساکس پہنی ہو تب آپ ان پہ مسا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جب آپ کو ٹھنڈ لگے آپ نے ساکس پہنی تو آپ مسا کریں گے. ٹھیک ہے. موزوں پر مسا کے لیے کتنی دفعہ موزوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے؟ 1 دفعہ کافی ہے یا وضو کی تعداد کے مطابق 1, 2 یا 3؟ اللہ مبارک, ماشاءاللہ. وہ بس مسا کی رولنگ یاد رکھیں کہ ہر مسا 1 دفعہ. چلیں, پھر اسی طرح انس سے مروی ہے وہ جرابوں پر ایسے ہی مسا کرتے تھے جیسے موزوں پہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں عربی میں نا 2 ورڈز آتے ہیں, جراب آتا ہے اور موزہ. تو یہ جو لیدر کا نہیں ہے ایسے, اس کو موزہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اسی سے پھر علماء یہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں کہ جوتوں پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جوتے کی طرح ہی لگتا ہے نا یہ. اور پھر آپ دیکھیں چاہے وہ ساکس ہے چاہے وہ اس طرح کا موزہ ہے آپ کا, دونوں پر آپ مسا کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو باوضو پہنا ہے. اسی طرح شوز کو اگر باوضو پہنا ہے. اچھا, ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا آپ نے وضو کیا, پھر اس کے بعد آپ نے ساکس پہنی, پھر آپ نے اس کے اوپر شوز پہنے, تو آپ شوز پہ بس مسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایسے بند شوز ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نے شوز اتار دیے کیا ساکس پہ مسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان دونوں کو باوضو پہنا تھا. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں بچے ہیں نا, تو بچوں کو جیسے سپورٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسان نہیں, آپ ان سے کہیں بیٹا وضو کر کے ساکس اور جاگرز پہن لو پھر اس کے اوپر ہی مسا کر لینا. جی ہاں, وہ تو نماز کے لیے نا. اب آپ دیکھیں کہ مسا کی 4 شرائط ہیں. نمبر 1, طہارت کی حالت پہ پہنا ہو, یعنی کوئی حدث اکبر اصغر نہ ہو, آپ باوضو ہو. نمبر 2, موزے یا جرابیں نجس نہ ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو ساکس ہیں وہ گندی ہیں, ان پہ گندگی لگی اور آپ ان کو پہن لیں. آپ کی موزے اور
جو ساکس آپ پہن رہے ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. پھر حدث اصغر میں ان پر مسح کیا ہو، یعنی حدث اکبر حدث اصغر یاد ہے نا، میں آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں. تو اگر حدث اکبر ہو جائے تو پھر آپ کا مسح ختم ہو جاتا، کیونکہ پھر آپ کو اب غسل آپ پہ واجب ہو گیا، تو نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے. لیکن اگر آپ حدث اصغر ہے، جیسے آپ ٹوائلٹ گئے ہیں یا گیس پاس کی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کا اگر ان وجوہات کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے تو پھر آپ اپنی ساکس پہ مسح کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسح ہو، اور وہ کون سی مدت ہے؟ وہ ہے 1 day and night، یعنی 24 hours کے لیے آپ کا مسح ویلڈ ہے. یعنی آپ نے فجر کے وقت نماز کے لیے وضو کیا، اس وقت آپ نے ساکس پہنی، تو نیکسٹ فجر تک آپ کا مسح ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. 24 hours ہیں جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور 3 days ہیں ٹریولر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسی ساکس مسح کے لیے اوکے ہیں. تو یہ میں نے 4 طرح کی ساکس آپ کو بتائی. آپ مجھے بتائیں کہ 1 2 3 4 کون سی ساکس ہیں جو مسح کے لیے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اور آپ نے 2 اور 3 کیوں چوز کیا یہ بھی مجھے بتائیں. یعنی 1 اور 4 کیوں نہیں آپ نے چوز کیا، اور 2 3 آپ نے کیوں چوز کیا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسح کے لیے جو مینڈیٹری ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اینکلز کورڈ ہونے چاہیے. آپ کے جو ٹخنے ہیں نا، جو بھی ساکس ان ٹخنوں کو کور کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ساکس سے مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک. چلیں الحمدللہ. اور پھر مسح ہمارا ایکسپائر کب ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے 1 day ایٹ ہوم 24 hours اور 3 days اگر آپ ٹریول میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے الحمدللہ ہم نے وضو بھی کور کر لیا، اسی طرح رخصتیں بھی دیکھ لیں. اب یہ کہ کچھ سچویشنز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو الحمدللہ اس کے بارے میں بھی ہمیں شریعت نے رہنمائی دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں جہاں پر وضو کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی ایکسیپشنل حالات بھی بتا دیے کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال تکلیف دے سکتا ہے تو اس صورت میں مسح کیا جا سکتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ کب تیمم کیا جا سکتا ہے. آپشن 1 ہے کہ جب پانی اویلیبل نہ ہو، اور آپشن 2 جب پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا مثلاً جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، وہ ایسی حالت میں کہ وہ اٹھ کے بستر سے نہیں جا سکتا. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آئی سی یو میں پیشنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی اٹھ کے نہیں وہ جا سکتے، تو ان کے لیے بھی اس چیز کی رخصت ہے کہ وہ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے. پھر تیمم کے سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ سب سے پاک مٹی پہ ہاتھ اپنے مارے، یا اگر یہ آپ دیکھیں ٹھیکری نہیں ہوتی، جیسے وہ مٹی کی وہ ہوتے ہیں جیسے پتھر سے جن کے اوپر مٹی بنی ہوئی ہوتی، وہ بھی لے سکتے ہیں. پھر کیا کریں؟ جیسے آیت میں آتا ہے فَمْسَحُوا، مسح کرو. اچھا، مسح کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ دوبارہ وہی رولنگ آئے گی، 1 دفعہ. تو آپ دیکھیں جب آپ مسح سمجھ جائیں گے نا تو کتنی کنفیوژن دور ہو گئی، کیونکہ ہم نے مسح 1 ہی دفعہ کرنا ہے. جیسے کچھ لوگ تیمم میں بھی 3 دفعہ کر رہے ہوتے، نہیں، مسح 1 ہی دفعہ ہوگا. اور اس میں سیکوینس کیا ہوگا؟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری، اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مسح فرمائے. تو سب سے پہلے اپنا جیسے منہ پہ ہاتھ پھیریں گے، پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ، چونکہ یہ آپ کو
کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کا ڈیمو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے. But the authentic hadith only one. Okay, up to the wrist, not up to the elbow. Okay? Touch. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ زمین پہ مارے، خشک مٹی پہ، ٹھیک، پھونک ماری، اور پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ. اور اب دیکھیں ایک اور چیز بھی وہ کلیئر کر رہے ہیں اس میں کہ اپ ٹو دا رسٹ ہے، یعنی آپ نے بازو تک نہیں دھونا. جی ہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ نماز کے لیے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا آپ نے، ٹھیک ہے، کیا اگلی نماز سے پہلے پانی آ گیا تو کیا کریں؟ اگر تیمم باقی ہے تو نماز پڑھ لیں، پانی آتی تیمم ختم ہو جاتا. ماشاء اللہ، گڈ جاب ایوری ون، ایکسیلنٹ، اللہ مبارک. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پانی مل گیا اب تیمم ختم. یہ نہیں کہ آپ نے ابھی تک تیمم باقی ہے آپ کا اور آپ اسی میں آپ دوسری بھی نماز پڑھ لیں کہ اب کیا تو ہے تو چلو اسی کو. نہیں، جب پانی آ گیا، کیونکہ آپ دیکھیں تیمم ایکسیپشنل حالات کے لیے تھا نا، کہ پانی نہیں تھا آپ کے پاس، اب آ گیا تو اب آپ وضو کر لیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے. یعنی اگر 10 سال تک اتنا پانی ہے کہ صرف ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو پھر کیا 10 سال تک بھی تیمم کر سکتا ہے. پھر جب وہ پانی پا لے تو اس سے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی بات کلیئر ہو گئی کہ اگر 10 سال تک پانی نہیں ملتا تو پھر کیا ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن جب پانی آ جائے تو پھر تیمم ختم. اب یہ ہے کہ کون سا کس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو آپ دیکھیں یہ دارالسلام کی یہ تیمم پیڈز بھی ملتے ہیں، تو جیسے آپ اس کو منگوا کے اس میں سے تھوڑی سی مٹی نکال کے رکھ سکتے ہیں اور ان کے اوپر بھی ویسے آپ ہاتھ مار کے کر سکتے ہیں، تو بہت لائٹ ویٹڈ اور ہینڈی سے ہیں یہ. اچھا یہ بتائیں کہ اگر مٹی نہ ملے تو کیا مجبوری کی حالت میں ٹیلکم پاؤڈر سے تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں بھئی؟ اب آپ کو مٹی مل ہی نہیں رہی تو کیا کریں پھر؟ کیونکہ حدیث میں ہمیں مٹی کے بارے میں بتایا گیا، پھر قرآن مجید میں ہمیں پاک مٹی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ٹیلکم پاؤڈر پاک مٹی تو نہیں ہوتی نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چونا اور اس طرح کی چیزیں، بعض لوگ بیڈ شیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تیمم ہو گیا. تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کویسچن ہے کہ شادی کے دن دلہن کے لیے میک اپ کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا بیچاری اتنے ہزاروں خرچ کر کے اسے میک اپ کروایا ہے، تو اب وہ میک اپ اتار دے اپنا. شاباش، بالکل. ایک تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر شادیاں یوزلی رات کو ہوتی ہیں، تو موسٹلی اس کی مغرب عشاء ہی آئے گی نا ویڈنگ کے ٹائم میں، تو اس حساب سے اپنی نمازوں کو پلان کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ باوضو رہے، اور پھر اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے شادی کے فنکشن کے دوران تو نماز ادا کرے. لیکن میک اپ کرنا کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے دلہن جو ہے وہ تیمم کرے. ٹھیک ہے. چلیں اب الحمدللہ ہمارا رفع الحدث کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو گیا، اللہ کا احسان ہے. اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے وضو اور تیمم کا طریقہ لکھنا ہے اور کسی کو سکھانا بھی ہے. سکھائیں گے تو پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو بھولے گا نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے canva.com، یہ ایپ ہے ان کا، اور اس میں نا بہت مزے مزے کے فلو چارٹس آپ کو مل جائیں گے. تو آپ جیسے ایک اچھا سا فلو چارٹ بنا کے
वुदू के सारे स्टेप्स, तयम्मुम के सारे स्टेप्स, और फिर आप फैमिली से भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सिखाते हैं आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तहारा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप, हमारा YouTube का चैनल है अल हुदा ऑनलाइन का, वहां पे जाइए, उसमें पूरी प्लेलिस्ट में सारे तहारत के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत डिटेल में सब बात है, उनको आप सुन सकते हैं। और आज की क्लास में कुछ मिस हो गया, दोबारा सुनना चाहते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। चलिए अब हम अगली शर्त है नमाज की, और वो है सतर को ढांपना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखें कि बाद ब्रदर्स का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन सिस्टर्स को बहुत ज्यादा इसमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है कि नमाज के दौरान हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो ये नमाज की छठी शर्त है, और अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में हमें फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त अपनी आराइश यानी लिबास पहन लिया कर। फिर आप देखें कि ऐसा लिबास जो क्या कवर करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत, उन्होंने फरमाया एक आदमी खड़ा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सवाल किया कि क्या एक कपड़े में नमाज पढ़ी जा सकती है? आपने फरमाया क्या तुम में से सबके पास दो दो कपड़े हैं? फिर किसी ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यही सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह वुसअत फरमाए तो उस वुसअत का इजहार करो, यानी पूरे ड्रेस में नमाज पढ़ो। चाहिए कि लोग अपने जिस्म पर अल्लाह के दिए हुए कपड़े इस्तेमाल करें, यानी इजार और चादर में इजार और कमीज, इजार और कुबा, पजामा और चादर, पजामा और कमीज, पजामा और कुबा, जांगी और कुबा, जांगी और कमीज में नमाज पढ़े। यानी उनका ये मतलब था कि अंडर ड्रेस भी हो और अपर भी हो, यानी मर्दों के लिए। फिर अब आप देखें कि मर्द का सतर क्या है। जाहिर है आपके बच्चे भी हैं, बच्चों को भी आपने सिखाना है, तो कम से कम जो है, यानी जो कि नमाज के लिए रिक्वायर्ड है, अगर मजबूरी है किसी के पास ज्यादा यानी पूरा ड्रेस नहीं है, तो नाफ से घुटनों तक यानी नेवल टू नीज जो है, ये मैंडेटरी है सारे बॉयज के लिए और मेन के लिए कि नमाज के दौरान कम से कम इतना हिस्सा कवर होना चाहिए, ये मजबूरी की हालत में। लेकिन वैसे नमाज के दौरान मर्दों ने कंधों से लेके एंकल से ऊपर तक सारा कवर करना है अपने आप, ठीक है। और जो टोपी है या कूफी आप पहनते हैं, तो आप देखें कि उसमें उलमा कहते हैं कि मुस्तहिब है, अगर कोई मर्द पहन लेता है तो ठीक है, नहीं पहनते तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन शोल्डर से लेके टखनों के ऊपर तक ये मर्दों का सतर है नमाज के लिए। अगर नाइट ड्रेस भी आप देखें कि अगर सतर कवर कर रहे हैं तो ठीक है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस तरह एक कपड़े में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधों पर कुछ भी कपड़ा ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि जैसे ये मर्दों के लिए भी है कि ऐसे नहीं नमाज पढ़ने के बस मिनिमम क्लोथिंग है, नहीं, मैक्सिमम क्लोथिंग अपनी रखें, और वो शोल्डर से लेकर एंकल्स तक मर्द का सतर है, यानी एंकल से ऊपर तक। अब औरत का सतर क्या है? सर से पांव तक उसने अपने आप को पूरा ढकना है, हाथ और मुंह खुले रखना जायज है, ठीक है। नमाज के लिए हर वो लिबास शरई है जो चेहरा और हाथों के अलावा सारे जिस्म के लिए सातिर और ढीला ढाला हो, और जिस्म के किसी उज़्व को नुमाया ना करता हो। जैसे आप देखें ये एक पिक्चर है ना, तो इसमें आपको कहीं पे जिस्म की शेप नजर आ रही है, टांगों की या बाजू की, या नहीं ना। तो बस ऐसा लिबास हमने नमाज में पहनना कि जो कि हमारी शेप ना नजर आए। और दूसरा ये कि लूज होनी चाहिए क्लोथिंग नमाज के दौरान, कि ये नहीं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। फिर इसके बाद औरत के जो सर को ढांकना है, इसके बारे में अलग से हदीस है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी बालिग औरत की नमाज ओढ़ने के बगैर कबूल नहीं फरमाता। जो अरबी में लफ्ज आता है ना, खुमार का आता है, जो आप यानी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ी चादर जब तक उसने नहीं ली हुई उसके बगैर नमाज नहीं होती। अब नमाज के दौरान औरत का लिबास कैसा होना चाहिए? पूरा जिस्म ढका हुआ हो,
سر اور بال ڈھکے ہوئے ہوں, ہاتھوں اور بازو کو ڈھانپا ہوا ہو, پاؤں بھی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل پہ جا رہی ہوں, تو ابھی غور سے سنتے جائیں, بیچ میں سوال نہ پوچھیں ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے. ابھی بس سنیں ساری انفارمیشن. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا, عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ اچھا, دامن جو ہے نا یہ قمیض کے اینڈ کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو عرب عورتیں تھیں وہ ایک لمبا سا چوگا پہنتی تھی نا پاؤں تک, تو وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ جو پاؤں کے اینڈ تک ہوتا ہے اس کا کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں, یعنی ایک ہاتھ تک یا جیسے 1 فٹ تقریباً بالش ہوتا ہے. انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے, یعنی ان کے پاؤں نظر آئیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکائیں اور اس سے زیادہ نہیں, یعنی تھوڑا لمبا کر لیں لیکن اس سے زیادہ نہ کریں. تو بالش نہ دیکھیں ہاتھ جتنا اور بازو جتنا کیا کہ اتنا لمبا کر لیں کہ پاؤں نہ نظر آئے. اب آپ دیکھیں کہ عربی میں جو یہ ٹرم ہے نا, یا جب میں سن رہی تھی تو مجھے لگا کہ اسے بہت کلیئرٹی آ جاتی ہے. خاص طور پر کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا مثلا ٹائٹ کپڑے ہیں تو کیا ہوا, اور اگر سکن فٹڈ ہے تو کیا ہوا, ٹرانسپیرنٹ ہے تو کیا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ستر العورہ, یعنی نماز کا جو سطر ہے, بما لا یصف لون البشر, سطر کو اس طرح ڈھانپنا جس سے جلد کا رنگ ظاہر نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سطر کیا ہے نماز میں, کہ جس میں آپ کی سکن نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے کپڑے ٹائٹ ہیں تو آپ دیکھیں اس سے آپ اپنی سکن کو ڈسپلے کر رہے ہیں, اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو بھی سکن ڈسپلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سنتے جائیں, آگے آ رہی آپ کے سارے سوالوں کے جواب. اب آپ دیکھیں کہ سطر کو اس طرح ڈھانپنا جس سے جلد کا رنگ ظاہر نہ ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1, لباس چھوٹا نہ ہو, یعنی جو حصہ ڈھکنا چاہیے وہ ڈھکا ہوا ہو, بہت ٹائٹ نہ ہو, یعنی سکن فٹڈ کپڑوں میں نماز نہ پڑھے. لباس باریک نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, شفاف نہ ہو, جیسے سی تھرو جس کو کہتے ہیں, سکن نظر نہ آئے. اسی طرح نظروں کو نہ بھٹکائے, یعنی ایسے کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں کہ پھر آپ اپنے وہ قمیض کے پیٹرن ہی دیکھتے رہیں یا ڈیزائن ہی دیکھتے رہیں, کیا بنا ہوا ہے, کون سا پھول ہے, کون سے ستارے لگے ہوئے. یعنی ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے فوکس رہیں آپ نماز میں. اب آپ دیکھیں کہ پاؤں کے بارے میں اکثر ایک سوال آتا ہے کہ پاؤں کور کرنے یا نہیں, اور بعض لوگ پھر اسی سے پاؤں سے ہی کیا وہ کہتے ہیں کہ ساکس پہننی جو ہے نماز میں وہ مسٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ جو فتاوی ہے یہ کلیئر کر دیں گے آپ کو کہ آپ نے پاؤں اگر کور کر لیے اپنے عبائے سے یا نماز کی چادر سے تو پھر آپ کو ساکس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. تو مین جو رولنگ ہے وہ کیا ہے کہ نماز کے دوران آپ کا ڈریس اتنا لمبا ہونا چاہیے جس سے آپ کے پاؤں کورڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں پاؤں کے متعلق جمہور علماء, جمہور ہوتا ہے یعنی میجورٹی آف دا اسکالرس کا موقف ہے کہ پاؤں کو ڈھانپ کر رکھنا لازم ہے, جبکہ کچھ اہل علم پاؤں کو کھلا رکھنے میں نرمی رکھتے ہیں, یعنی تھوڑا سا حصہ نظر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ کھلا رکھنا منع ہے اور انہیں ڈھانپنا واجب ہے. اسی لیے ابو داؤد نے سیدہ ام سلمہ سے روایت کیا کہ ان سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو دوپٹے اور قمیض میں نماز پڑھے, یعنی اس نے ایک بڑا سا عبایا پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, بشرطے لمبی عربی قمیض اور اس کے پاؤں کو ڈھانپ دے. سمجھ گئے آپ رولنگ, کہ آپ کا جو عبایا ہے یا آپ کی نماز کی چادر ہے وہ اتنی لمبی ہے جو آپ کے پاؤں کو کور کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا, اس لیے پاؤں کو ڈھانپنا ہر حالت میں بہتر و محتاط عمل ہے. ٹھیک ہے, یس. اچھا, اب یہ کہ کیا ہاتھوں پہ گلوز بھی پہننے؟ تو نہیں, ہاتھ اور منہ انکور کیے جا سکتے ہیں, جبکہ ہتھیلیوں کا معاملہ وسیع, اگر انہیں کھلا رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں.
یعنی آپ دیکھیں آپ نے گاؤن سکارف پہنا ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر انہیں ڈھانپ لے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی آپ نے نماز کی چادر کے نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ بعض اہل علم انہیں ڈھانپنا بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ مختلف علماء کی جو رائے ہے اس کا خلاصہ ہے، اور یہ میں نے نیچے ریفرنس بھی اس کا دے دیا آپ کو. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز کے دوران اگر دوپٹہ لیا ہے مگر گردن نظر آ رہی تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی فرنٹ پارٹ تھوڑا سا نظر آ رہا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف چہرہ اور ہاتھ نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ابائے کے بازو سے تھوڑی سی کلائی نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی رسٹ آپ کی نظر آ رہی، زیادہ نہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر لمبی قمیض اور چوڑی دار پجامے میں، کیا لمبی قمیض اور چوڑی دار پجامے میں نماز پڑھ سکتے؟ یعنی قمیض لمبی ہے آپ کی نیز تک لیکن نیچے آپ نے چوڑی دار پجامہ. کیوں؟ کہ چوڑی دار پجامہ پاؤں نہیں کور کر رہا نا آپ کا، بالکل وہ ٹائٹ بھی ہے بالکل. اگر دوپٹہ کھلا اور بڑا ہے مگر اس سے سکن نظر آ رہی ہے تو کیا اس دوپٹے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی بہت بڑا کھلا شفون کا دوپٹہ ہے، جارجٹ کا ہے مگر بہت بڑا ہے، کھلا سا ہے، پورا کور کر رہا ہے. نہیں. کیوں؟ کہ سی تھرو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کچھ بہنیں ہیں ان کو نا آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ ان کو ہیلپ کر دیں گی؟ آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لیا نا کہ ستر العورہ، تب آپ ان بہنوں کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سسٹر ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتائیں کیا میں اس ڈریس میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ان کو کیا چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس لباس میں؟ اب ان کو گائیڈ کریں نا، آپ ہیلپ کریں ان کو. ٹائٹ ہے، ڈریس لوز ہونا چاہیے، ابایا پہن لیں، نیک بھی نظر آ رہا ہے. گڈ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اب آپ دیکھیں ان کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ کے بال بھی تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں اور گردن بھی نظر آ رہی ہے، آپ کے کندھے بھی نظر آ رہے، کندھے بھی کورڈ ہونے چاہیے، بازو کی آپ دیکھیں کلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. جی شاباش. اور کپڑے بھی تنگ ہیں. سب سے اچھا کیا ان کو نماز کی چادر گفٹ کر دیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ان کا کیا، ان کو کیسے گائیڈ کریں آپ؟ یہ سسٹر بھی کہہ رہی ہے میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، اس طرح پڑھ سکتی ہوں؟ آپ دیکھیں ان کی بھی گردن نظر آ رہی ہے بالکل، بال کورڈ نہیں ہے، بازو بھی چھوٹے ہیں. یس. اچھا کیا آپ نے دیکھے ایسے لوگ مسجد میں نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکے پیار سے، محبت سے، یا ایٹ لیسٹ ہم خود پورا لباس پہنے. اچھا اس طرح پڑھ، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح بھی کچھ لوگ سکارف لیتے ہیں نا. ہاں پھر نہ بتائیں اگر offend ہو جائیں گے تو. اب آپ دیکھیں اس نے کلائیاں بھی کور کی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، نیک کورڈ نہیں ہے. تو آپ صرف اپنا فیس اور ہاتھ انکورڈ رکھ سکتے ہیں، باقی سارا حصہ کورڈ ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے کیا غلط کیا ہوا ہے؟ ان کو دیکھیں چیسٹ بھی نظر آ رہی ہے، ساتھ آپ دیکھیں کہ بازو تھوڑے سے اور لمبے ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر کہیں گی تو پھر کلائیاں بھی نظر آئیں گی. کپڑے ٹائٹ ہیں اور پاؤں بھی کورڈ نہیں ہے. یس. نیل پالش بھی لگائی ہوئی، چلے ہم اچھا گمان رکھتے ہو سکتا ہے انہوں نے وضو کر کے نیل پالش لگائی نا. ڈریس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اچھا یہ تو بڑا اچھا ان کا لوز سا ابایا، ٹھیک ہے ان کے. نہیں ماشاءاللہ بھئی آپ تو بہت ہی پیاری بہنیں ہیں، سب کو صحیح سمجھ آ گئی کہ لباس کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے. ان کی کلائیاں نظر آ رہی ہیں بھئی، ہاتھ انکورڈ ہونے چاہیے، کلائی کورڈ ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، اسی لیے تو اس کلاس کو سیکھ رہے ہیں. جو لا علمی میں کیا اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اب جو ہے اب سے صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے، ان کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں ہیئر سٹائل، کیونکہ جو ہم پہ نا اس میں بھی نماز نہیں ہوتی، یہ اس لیے خاص طور پہ
آپ کو یہ تصویر دکھائی ہے. ہیئر بن اتنا اونچا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی. باقی پھر بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس طرح کے ہیئر بن کو اوائڈ کریں. اچھا یہ ابھی جم سے آئی، انہوں نے کہا جلدی سے جا کے نماز پڑھ لوں، تو پڑھ لیں اس میں نماز. کیا اس میں ان کو کیا کیا ٹھیک کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ دیکھیں کپڑے بہت ٹائٹ ہیں، عبایا پہن لیں اوپر بالکل. اور دوسرا یہ کہ میں نے بہت بچیوں کو دیکھا ہے جو پہلے شاور لے صحیح ہے کہ وہ نا ٹائٹس میں نماز پڑھ رہی ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں ان کی کلائیاں بھی نظر آئیں تو ان کے بیسٹ آپشن یہ کہ عبایا اوپر پہن کے نماز پڑھ لیں. اچھا یہ دیکھیں بڑی پیاری بہن ہے، ان کی اس دوپٹے میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ کہ سی تھرو ہے بالکل. اچھا ان کی ہو جائے گی؟ ساری کورڈ ہیں اچھے سے، پورا کور کیا ہوا دیکھیں، سی تھرو ہے. اور مجھے لگتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ بہت ساری ہماری سسٹرز، آپ دیکھیں ایون نماز کی کچھ چادریں بھی سی تھرو ہوتی ہیں، وہ بھی دھیان رکھیں. یہ نہیں کہ نماز کی چادر ہے تو بس اس میں پہن لیا. نماز کی چادر بھی اتنی تھک ہونی چاہیے کہ اس میں ایسے، آپ دیکھیں یہ کاٹن ہی ہے نا اس نے جو پہنا ہوا ہے، لیکن سارا جسم نظر آ رہا ہے. یس تو یہ والا اس طرح کے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں یہ والے ہیئر سٹائلز جو ہیں نا آپ نے نماز میں اوائڈ کرنے، کیونکہ خاص طور پہ جو اونٹ کی کوہان کا لفظ آتا ہے نا، تو اتنا اونچا بن نہ بنائے، اس کو خاص طور پہ آپ نے نماز میں اوائڈ کرنا. اب آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا ڈریس، بس ایسے پہن. اگر عبایا اسکارف پہننا ہے تو آپ دیکھیں لمبا سا ہو، پاؤں نہیں نظر آ رہے، شولڈرز بھی کورڈ ہیں، لوز سا ہے، اور یا جیسے یہ سسٹر. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ تھوڑا سا میں نے ٹائم اوپر لے لیا، لیکن میں نے سوچا آج ہم ستر العورہ کور کر لیں. آئی ہوپ آپ کی نماز کا ڈریس سب صحیح ہو جائے گا سب کا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنی بہنوں کی رہنمائی کی ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر سسٹرز، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیں اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ عبایا پہن، آپ دیکھیں نماز کا ایک ڈریس ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ 10-15 منٹ کے لیے تو ہم نے وہ ڈریس پہننا ہے، سارا دن تھوڑی پہن کے رکھنا ہے. چاہے ہم گھر میں نماز پڑھیں چاہے گھر سے باہر پڑھیں، نماز کا لباس پرفیکٹ ہونا ضروری ہے انشاءاللہ. چلیے مائی ڈیئر سسٹرز، ہم ایک شارٹ سی بریک کریں گے، اس کے بعد ہماری صحابیات کی کلاس ہے، اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں.